नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिनल लिसानी यफ़क़हुल क़ौली रब्बि ज़िद इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। कुरान मजीद को अमल के लिए सीखना चाहिए, यानी कुरान का इल्म बराए अमल हो। इस नीयत के साथ इंसान सीखे कि जो मैं सीखूंगी उस पर अमल भी करूंगी। बाज़ सलफ़ का कहना है कि कुरान इसलिए उतरा है ताकि इस पर अमल किया जाए, तो उन्होंने यानी लोगों ने इसकी तिलावत को अमल बना लिया। यही वजह है कि अहले कुरान वो लोग थे जो इस पे अमल करने वाले थे और जो कुछ इसमें था वो इस पे अमल करते थे, अगरचे कुरान उनको ज़ुबानी याद न था। अहले कुरान कौन थे? यानी जिन्हें कुरान हिफ्ज़ नहीं था लेकिन वो कुरान पे अमल करने वाले थे। यानी जब तक इंसान कुरान पर अमल ना करे तो इसको अहले कुरान नहीं कहा जाता। लेकिन जो शख्स इसे महज ज़ुबानी याद कर ले, इसको ना समझे, ना ही इसके अहकामात पर अमल करे, तो वो अहले कुरान नहीं। कुरान के हरूफ और तजवीद ऐसे दुरुस्त करके पढ़े जैसे कि तीरों को सीधा किया जाता है। हसन बसरी कहते हैं, इस कुरान को गुलामों और बच्चों ने पढ़ा लेकिन उन्होंने इसे शुरू से नहीं लिया, यानी इस पर अमल नहीं किया। इन्हें इसके मायने और तावील का कोई इल्म नहीं। तो बच्चों को अगर लफ्ज़ समझ भी ना आए लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि वो पारा पढ़ें, कोई सूरत पढ़ें तो इसका हिस्सा पढ़ें, उसका मफ़हूम उनको मालूम होना चाहिए। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक इंसान से कहा, तुम यकीनन ऐसे ज़माने में हो कि इसमें उलमा ज़्यादा और कारी कम है। इस ज़माने में कुरान की हदूद की हिफाजत की जाती है, यानी अहकामात के ऊपर अमल किया जाता है, इसके हरूफ को ज़ाया कर दिया जाता है, यानी बहुत तकल्लुफ़ से अदा नहीं किया जाता। मांगने वाले कम हैं, देने वाले ज़्यादा हैं। इस ज़माने के लोग लंबी नमाज अदा करते हैं, खुतबा छोटा करते हैं, वो अपनी ख्वाहिशात से पहले अमल को ज़ाहिर करते हैं और अनकरीब लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि इसमें उल्मा कम और कारी ज़्यादा होंगे। इस ज़माने में कुरान के हरूफ की हिफाजत की जाएगी लेकिन इसकी हदूद को ज़ाया कर दिया जाएगा, यानी उसके अहकामात पर अमल नहीं किया जाएगा। मांगने वाले ज़्यादा और देने वाले कम होंगे। इसमें लोग खुतबा लंबा करेंगे, नमाजें छोटी करेंगे, यानी कि कुल वल्लाह पढ़ के नमाज ख़त्म। इस ज़माने में लोग अपने अमल से अपनी ख्वाहिशात को ज़ाहिर करेंगे, यानी बातें ज़्यादा होंगी, अमल कम होगा। तो ज़रूरी यह है कि इंसान अपने अमल से कुरान की तस्दीक करे कि वाकई कुरान को सच्चा मानता है, क्योंकि जिस चीज़ की सच्चाई का से यकीन होता है इसे वो अपने अमल में भी ज़रूर ले आता है, इसको हासिल करता है, इसको इस्तेमाल भी करता है। पारा नंबर 12, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरत हूद, आयत नंबर 6। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा। ज़मीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे ना हो, यानी जो चीज़ अल्लाह ने तख्लीक फरमाई है और जितने भी जानदार हैं, जिन, इंसान, हैवानात, चरिंद परिंद, मछलियाँ या पानी की मखलूक़ात, ये सब अल्लाह ताला की तख्लीक है। अल्लाह ताला ने इन्हें पैदा करके छोड़ नहीं दिया बल्कि इनके रिस्क का इंतज़ाम ही किया है। इसीलिए फरमाया कि ज़मीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क जो है वो अल्लाह के ज़िम्मे ना हो, गोया अल्लाह ही रज़ाक़ है। हर इंसान का रिज़्क़ मुकर्रर हो चुका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम से 4 चीज़ों के मामले में फ़ारिग हुआ जा चुका है, इसकी तख्लीक, इसके अखलाक, इसके रिस्क और इसकी मौत। एक और रिवायत में आता है, रिस्क से भागने वाला भी रिस्क पाकर रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इब्ने आदम अपने रिस्क से इस तरह भागे जिस तरह मौत से भागा जाता है तो रिस्क उसको उस तरह पालेगा जिस तरह मौत उसे पा लेती है। यानी ये अल्लाह सुब्हान ताला का फजल है कि उसने अपने बंदों की ज़रूरियात का इंतज़ाम किया है। इसीलिए इस मामले में इंसान की कोशिश तो करनी चाहिए लेकिन परेशानी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, आखिरत की परेशानी करनी चाहिए। मुस्तकर यानी किसको कहते हैं? करारगाह। यानी करारगाह क्या होती, इससे मुराद क्या है? माँ का रहम, चाहे वो इंसान का हो या गैर इंसान का, जहाँ वो टिक कर तख्लीक पाता है। वयालुमु मुस्तकर्रहा व मस्तऊदहा। मुस्तकर्रहा जो है वो करारगाह है यानी माँ का रहम, और मस्तऊदहा यानी कि सौंपे जाने की जगह।
یعنی جہاں انسان مرنے کے بعد سونپا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ سے لوگوں سے چھپی ہوئی ہیں اور اللہ کو ہی معلوم ہے. یعنی کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے انسانوں کو پتہ نہیں ہوتا, اور کسی قبر میں کون ہے, یہ بھی کس قسم کا لڑکا ہے لڑکی ہے, یہ بھی نہیں انسان کو پتہ ہوتا. اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں سونپا جاتا ہے, سب کچھ ایک صاف صاف دفتر میں لکھا ہوا ہے. یعنی یہ سارا کچھ جو ہے نا, انسان کی تقدیر میں کیا ہے, حیوانات کی قسمت میں کیا ہے, یہ سب کچھ اللہ کے علم ہے, اس کی کتاب میں ہے. اور وہ ایک فرشتہ جو ہوتا ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی بچے کی ساری تقدیر لکھ دیتا ہے, جس میں اس کا رزق کہ وہ نیک ہوگا بد ہوگا ہر چیز لکھی جا چکی ہوتی ہے. اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا, جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا. یعنی کہ اس کا عرش جو ہے وہ 7 آسمان کے اوپر ہے, لیکن آسمانوں کے اوپر پانی ہو اور پانی کے بعد اس کا عرش ہو, تو ہم کیا اللہ کے علم کا اللہ ہی جانتا ہے. تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ کون تم میں سے بہتر عمل کرنے والا ہے. بس اگر اے محمد تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ جاؤ گے, تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں یہ تو سرے جادوگری ہے. اگر ہم ان کو خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آخر کس چیز نے انہیں روک کے رکھا ہے. سنو, جس روز اس کی سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گی, اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں. اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد اسے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. یعنی جب انسان کو خوشحالی کے بعد تنگی آتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ اگر اس کی مصیبت جو اس پر آئی ہے ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میرے تو سارے دل در پار ہو گئے, یعنی میں تو بڑا خوش ہو گیا. پھر وہ پھولے نہیں سماتا اور کرنے لگتا ہے انہو لفارح فخور, یعنی بہت فخر کرنے والا اور بہت اترانے والا اللہ کو پسند نہیں ہے. اپنی شیخیاں پکارنے والا, ہر معاملے میں اپنی تعریفیں کرنے والا اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہی لوگ ہیں الا الذین صبروا وعملوا الصالحات, جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ نیکوکار ہیں, وہی لوگ جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی. تو اے پیغمبر فاللہ کا تارک ان بعض ما یوحی الیکا, تو اے پیغمبر کہیں ایسا نہ ہو تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے, اور اس بات پر دل تنگ ہو کے وہ کہیں گے اس شخص پہ خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا, یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا. آپ تو محض ایک خبردار کرنے والے ہیں. واللہ اللہ کل شیء وکیل, اور اللہ ہر چیز پر حوالہ دار ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھی جو تھے وہ آنکھوں کا تارا تھے اپنے باپ کے, لیکن ان کے بھائیوں کو زیادہ تکلیف تھی تو وہ انہیں کنویں میں ڈال آتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دل تنگ نہ ہو ان کی باتوں پہ کہ فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا اور ان کے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے. تو آپ اتنی دل تو ظاہر ہے غمزدہ ہو ہی جاتا ہے اس طرح کی باتوں پہ, پیغمبر کا ہو جاتا ہے تو ہمیں لوگ کرٹیسائز کریں تو انسان تو ہم تو پھر عام انسان ہیں. کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ, اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے معبودوں میں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو. اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو, یعنی خود ہی اپنے ہاتھوں سے دیوی دیوتا بناتے ہو پتھر کے اور خود ہی ان کی پوجا کرتے ہو, اگر اب وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے, یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں. لا الہ الا ہوا فہل انتم مسلمون, تو کیا پھر بھی تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو. من کانا یرید الحیات الدنیا, اور جو کوئی دنیا کی زندگی چاہتا ہو اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہو, اس کی کارگزاری کا سارا پھل ہم ان کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں, ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی. آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ممالک کے اندر دنیا ہی ان کی جنت ہے, مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ بھی نہیں. وہاں معلوم ہو جائے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا,
اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے، یعنی جو بھی اگر شرک کرتے ہیں اور نیک اعمال بھی کرتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں تو ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ راکھ بنا کے اڑا دیے جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کے اعمال کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانوں سے زیادہ صبر اور حوصلے والے تھے، تو بعض اوقات ان پہ بھی ایسی گھبراہٹ طاری ہو جاتی تھی جو ایک عام انسان پہ ہوتی ہے، وہ حالات سے پریشان جیسے انسان ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کو کانفیڈنس دیا جا رہا ہے۔ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا ہو، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف اس کی شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پہ آئی تھی، پہلے سے موجود ہے، کیا اب بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لے آئیں گے، اور انسانی گروہ میں سے جو اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے ہیں، پوری دنیا میں ایک شخص کو پیغام پہنچ چکا ہے آج کی ٹیکنالوجی کے حساب سے، تو یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ مجھ تک پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں پہنچا۔ تو اگر توریت پہ ایمان لائے تھے، موسیٰ کی کتاب پہ جو امام تھی اور رحمت تھی، تو اب جو ہے قرآن جو ہے وہ اسی کی تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے، تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ لا یعلمون، نہیں مانتے۔ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ گڑے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پہ جھوٹ گھڑا تھا۔ سنو، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پہ، ان ظالموں پہ جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کے راستے سے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کے راستے سے روکنا کیا ہوتا ہے کہ علماء جو تھے اہل کتاب کے، وہ شک ڈال دیتے تھے کہ یہ سچے نبی پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں، پتہ نہیں یہ ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا ان کے دلوں میں، امی لوگوں کے دلوں میں شک پڑ جاتا تھا، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی نہ تھا۔ ان کو اب دوہرا عذاب دیا جائے گا، وہ نہ کسی کی سن سکتے ہیں نہ ہی انہیں کچھ سوچتا ہے۔ یعنی مٹی کے بت آپ نے کھڑے کر دیے اور وہ کچھ آپ کو نہ جواب دیتے ہیں نہ آپ کو کچھ دے سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود ہی ڈھاٹے میں ڈالا، اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اپنے رب ہی کے ہو کے رہے۔ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی لوگ جنتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو اندھا ہو، بہرا ہو، اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا ہو، تو کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس کی مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ اللہ پاک جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے بتاتا ہے کہ اندھا اور بہرا اور دیکھنے والا اور سننے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، اور ان کا بڑا حوصلہ تھا کہ صرف 80 لوگ جو تھے وہ ایمان لائے تھے، اور ان کے ایک بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، اور کچھ بیٹے جو تھے وہ ایمان لے آئے تھے۔ اس نے کہا، میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے، ہماری نظر میں تو اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ بس ایک عام انسان ہو ہم ہی جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں بس ان لوگوں نے ہمارے ہاں جو ذلیل تھے، یعنی کہ ایلیٹ طبقہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی اسلام قبول نہیں کرتا ہے، اور جو کمزور طبقہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو کمزور طبقہ تھا اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت یاسر ہے، حضرت عمار ہیں، حضرت بلال ہیں۔ بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے، یعنی جو ذلیل لوگ تھے، جو کمزور لوگ تھے انہوں نے، اور ہم کوئی ایسی چیز نہیں پاتے
جس میں سے تم لوگ کچھ ہم سے بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پہ قائم تھا، پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا، مگر وہ تم کو نظر نہ آئی۔ آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پہ چپک دیں؟ یعنی لا اکراہ فی الدین، یعنی زبردستی اسلام نہیں دیا جاتا، دل کی کھلی سمجھ کے ساتھ ہی اسلام جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے اندر آتا ہے۔ اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا۔ لا اسألکم علیہ مالا انی اجری الا علی اللہ، اور میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی، وہ آپ اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکاروں تو خدا کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ یعنی کہ جو کمزور طبقہ ایمان لے آیا تھا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی وہ یہی کہتے تھے نا سرداران قریش، کہ ہم کیسے آئیں، یہاں پہ تو ارذل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ذلیل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے کپڑوں سے اسمیل آتی ہے، تو ہم تو اچھے لوگ ہیں، تو ہم تو آپ کی محفل میں نہیں آئیں گے۔ یہ تو صرف بہانے ہوتے ہیں۔ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی سی بات بھی نہیں آتی کہ میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو ظالموں میں شمار ہوں گا۔ آخر کار ان لوگوں نے کہا، اے نوح علیہ السلام، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب ہی لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکانے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کے جانا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے سب کچھ خود گھڑ لیا ہے، ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم لوگ کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ یعنی کہ اگر میں نے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات کہی ہے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، یعنی اب کوئی ماننے والا نہیں۔ ان کے کرتوتوں پہ غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کرو۔ اصل میں خشکی تھی تو کبھی پانی آیا ہی نہیں تھا وہاں پہ، تو اللہ نے وحی کی اور ان کو طریقہ بتایا کہ اس طرح ایک کشتی بنائیں، اور کشتی بھی ایک شپ نما تھی جو بہت کئی منزلات تھی، جس میں پوری قوم جو تھی 80 لوگ سما گئے تھے، اور چرند پرند سب کا ایک ایک جوڑا انہوں نے رکھا تھا، تو وہ اس میں ساز و سامان لے کے چلے تھے۔ اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ نوح کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی بھی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا، اگر تم ہم پہ ہنستے ہو تو ہم بھی تم پہ ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور وہ بلا کس پر ٹوٹتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام تھا جو قارون کا نہیں تھا، اگرچہ قارون بے شمار خزانے رکھتا تھا لیکن اس کی دولت کسی کام نہ آئی، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ کو مؤذن مقرر کیا گیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی انہیں سیدنا کہہ کے پکارتے تھے کہ وہ دیکھیں غلامی سے کیسے آزاد کیے گئے۔ نوح علیہ السلام جب جو کشتی بنا رہے تھے تو ان کے سارے جو تھے سردار وہ مذاق اڑاتے تھے کہ پہلے تم نبوت کا دعویٰ کرتے تھے اب بڑھائی بھی بن گئے ہو۔ تو ساری آزمائشیں جو ہر قسم کی وہ انبیاء پہ آئی ہیں، پھر جو ان کے قریب ترین لوگ ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے، ہمیشہ دین کے راستے میں وہ قریب ترین لوگ جو ہوتے ہیں وہی تکلیف دیتے ہیں، تو انبیاء نے ہمیشہ تکلیفیں برداشت کی ہیں لیکن وہ اپنا کام نہیں چھوڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن جو لوگوں میں مل جل کر رہتا ہے، ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے، اجر کے لحاظ سے اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں میں مل جل کر نہیں رہتا۔ یعنی آپ مل جل کر رہیں گے تو آپ کو تنقید بھی برداشت کرنی پڑے گی۔
اور اس کی اذیتوں پر صبر نہیں کرتا، یعنی سب سے بائیکاٹ کر کے ایک طرف بیٹھا رہتا ہے، اس میں کوئی خیر نہیں۔ خیر کس میں ہے؟ جو لوگوں سے ملے جلے، کسی کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی، کچھ بو آتی ہے، کوئی آپ کو مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے، کوئی آپ کو الزام دے رہا ہوتا ہے، کوئی آپ کو تنقید کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ صبر کرنا چاہیے۔ ابو سفیان دیکھیں مسلمان ہو گئے، آخری جو یہ دم تک صبر کیا اور دین کی تبلیغ کی۔ اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ کے بیٹے خالد بن ولید، جنہوں نے بدر میں احد میں پیچھے سے حملہ کیا تھا جب 70 مسلمان مارے گئے تھے، وہ مسلمان ہو گئے، اور کتنے اچھے مسلمان ہوئے، اتنی جنگیں لڑی۔ پھر یہ ایک طویل صبر کے نتیجے میں کامیابی حاصل ہوئی ہیں۔ تو صبر سے کام لینا چاہیے دین کے معاملے میں، اور جو اعتراض کرے، اذیتیں دے، اس کو اگنور کرنا چاہیے۔ عارض پھر تنور سے پھٹ پڑا۔ تنور سے جو ہے وہ مفسرین نے خاص جگہ لی ہے، لیکن عمومی رائے یہ ہے کہ پانی زمین نے اگلنا شروع کر دیا، اور یہ ہے کہ 950 سال کے بعد صرف 80 لوگ، اور یہ ہے ایک طویل صبر۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے سے کی جا چکی ہے اس میں سوار کرا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں۔ اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، یعنی یہ کشتی کے چلنے کی، گاڑی کے چلنے کی، اور گھر میں داخل ہونے کی، مطلب آپ کس چیز پہ بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ پانی جو ہے وہ ڈھک کے رکھنا چاہیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ دروازے کو نہیں کھول سکتا جب اس پہ آیت الکرسی یا بسم اللہ پڑھی جائے۔ پھر یہ ہے کہ ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں بیماری اترتی ہے، تو جس پانی کو ڈھک کے رکھا جائے اس کو جو ہے وہ اس میں بیماری نہیں جاتی۔ تو بسم اللہ پڑھ کے آپ چراغ بھی بجھائیں، آج کل تو لائٹ ہے وہ بند کریں۔ نوح نے کہا سوار ہو جاؤ، اس میں سے اللہ ہی کے نام سے، اس کا چلنا بھی ہے، اس کا ٹھہرنا بھی ہے، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ کشتی لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی، ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح نے پکار کر کہا بیٹا یا بنیا، اے میرے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پہ چڑھا جاتا ہوں اور جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نکل جا، اور اے آسمان رک جا۔ اور زمین جو تھی وہ فوراً پانی اس نے نکل لیا تھا، یہ نہیں کہ کئی دنوں میں جا کے سوکھا ہو، اور آسمان بھی تھم گیا، چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا۔ فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پہاڑ پہ ٹک گئی، اور کہتے ہیں آج بھی وہاں موجود ہے۔ کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکار کے کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب سے بڑا حاکم ہے اور بہترین حاکم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا ہے نوح علیہ السلام وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام تھا۔ انہ عمل غیر صالح، یعنی اس کی صحبت ہی بری تھی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ صحبت جو ہوتی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کوئلوں کے کان سے اٹھے گا تو مفہوم حدیث ہے کہ وہ کالک لے کے اپنے کپڑوں پہ اور چہرے پہ اٹھے گا، اگر وہ خوشبو کی دکان سے اٹھے گا تو خوشبو لے کر اپنے لباس میں اٹھے گا۔ لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ نوح نے فوراً عرض کیا اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ انبیاء ذرا سی بات ہوتی ہے فوراً توبہ کر لیتے ہیں، مگر تو نے اگر مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پہ اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں۔ کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کی ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر ہماری طرف سے انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی کہ ایمان والے تھے لیکن ان میں سے بھی کچھ لوگ کافر ظاہر ہو گئے تھے تو ان کو پھر عذاب ہوگا۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے تو آپ اس کو جانتے نہ تھے، یعنی پہلے تو پتہ نہیں تھا۔ جب لوگوں نے علماء نے اہل کتاب کے سوال کیا تو اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو علم دیا۔ ورنہ تمہاری قوم بس صبر کرو، انجام کار متقیوں کے حق میں ہے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ بھائی اس لیے کہا گیا کہ نوح کا، کیونکہ وہ ہر انبیاء جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں کہ تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ اے برادران قوم، اس کام پہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا تم ذرا عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا تعقلون۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا، تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت اضافہ کرے گا، اور مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ آسمان سے جب رزق برستا ہے تو اس کی وجہ ایک استغفار بھی ہوتی ہے، تو دنیا میں قوت حاصل کرنے کے لیے یا نعمتیں حاصل کرنے کے لیے استغفار کی زیادہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن متقی لوگ میرے دوست ہوں گے، اگرچہ وہ نسب میں قریب تر ہوں یا نہ ہوں۔ قیامت کے دن تقوی والے میرے قریب ہوں گے، چاہے وہ میرے رشتہ دار نہ بھی ہوں۔ تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے تقوی اختیار کریں۔ انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس ایک صریح شہادت لے کر نہیں آیا، اور ہم تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں۔ یعنی دیکھیں آپ، نوح علیہ السلام کی قوم سے صرف ایمان والے بچے تھے، پھر وہ آگے جا کے ان میں بگاڑ پیدا ہوا تو پھر انہوں نے اپنے معبود یعنی پتھروں کے بنا لیے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرا اوپر ہمارے معبودوں کے میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ ہود نے کہا، میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں، تم گواہ رہو کہ یہ اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں۔ تم سب کے سب مل کر اپنے خلاف اپنی کرنی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو، یعنی جو کرنا ہے کر لو، لیکن میں اللہ کا پیغام دینا نہیں چھوڑوں گا، اور مجھے ذرا مہلت نہ دو، کیونکہ انبیاء ڈرنے والے نہیں ہوتے۔ میرا بھروسہ اللہ پہ ہے، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، یعنی کہ ہر انسان کا، ہر جاندار کا جو ہے نا سارا دار و مدار جو ہے وہ اللہ ہی چاہے اس کی تقدیر بنائے یا بگاڑے۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں وہ میں نے تم کو پہنچا دیا۔ اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا، تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، یقیناً میرا رب ہر چیز پہ نگران ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہو کہ اس کا نام اعمال اسے خوش کر دے تو اسے چاہیے کہ استغفار کی کثرت کرے۔ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن اپنی کتاب دیکھ کے خوش ہو جائیں، تو وہ زیادہ اس کے لیے ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ اور اس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، وہ چھوڑے گا تو کسی کا نقصان دے سکے گا، اگر وہ اذن نہ دے تو کوئی اسے نقصان بھی نہیں دے سکتا۔ اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، پیغام دے کر جو میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں وہ میں تمہیں پہنچا چکا ہوں۔ اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا، تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا، ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی، اور انہوں نے سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ یہ ہے عاد، یہ اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی، اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے، آخرکار اس دنیا میں ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے عاد اور ہود کی قوم کے لوگ۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے معجزہ مانگا تھا کہ جب تک ہم بات نہیں مانیں گے تو ہمیں ایک معجزہ دیجیے، تو وہ ایک اونٹنی جو تھی بہت بڑے سائز کی، ہیوج سائز کی جو تھی، وہ ایز اٹ از پہاڑ سے نکل کے آئی تھی، یعنی کہ چھوٹی سے بڑی نہیں ہوئی تھی، پوری ہی بڑی نکل کے آئی تھی، اور ان کا آزمائش تھی، ان کا امتحان تھا کہ وہ سارا پانی پی جاتی تھی، تو اس کو نقصان نہیں پہنچانا تھا۔
اس نے کہا میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، وہی جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بچایا، لہٰذا تم اس سے معاملے میں معافی چاہو، اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یعنی اللہ پاک جو ہوتا ہے وہ دعا کا جواب دیتا ہے۔ ان ربی قریب مجیب۔ بندوں سے جب بھی کوئی کام ہو تو کوئی نکلوان تو انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ سے جو ہے وہ بہت ہی قریب ہے، بہت مجیب کا مطلب ہے جو مانگتا ہے انسان کو دے دیتا ہے۔ وہ تو صرف کن کہتا ہے اور انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، جو دعا ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اور یہاں نہیں پوری ہوگی تو پھر آخرت میں پوری ہو جائے گی۔ آخری تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے وہ بہت نزدیک ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ تمام اوقات سے زیادہ پچھلی رات میں رب کے قریب ہوتا ہے، یعنی سحری کے وقت۔ اگر ہو سکے تو اس وقت اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے ہو، یعنی اپنے اوپر لازم کر لو، رات کے آخری تہائی حصے میں اسے پکارو۔ انہوں نے کہا، یعنی وہ کہنے لگے کہ سالے اس سے پہلے تو ہمارے درمیان میں شخص تھا جس سے ہمیں بڑی توقعات وابستہ تھیں۔ وہ کہنے لگے تم تو ہماری امیدوں کا سہارا تھے، تم تو بڑے بریلینٹ تھے، تو یہ نہ ماننے کے ہیں نہ چھوڑنے کے ہیں۔ حق جب سامنے آتا ہے تو ان کا دل سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن یہ مانتے نہیں۔ کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور شک بھی جو ہوتا ہے نا وہ ایک طرح کا عذاب ہوتا ہے، جس میں انسان کو شک پڑ جائے، وہ بے چین کر دینے والا شک جو ہوتا ہے نا وہ ایک عذاب ہوتا ہے۔ صالح نے کہا، برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پہ بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، پھر اس نے اپنی رحمت سے مجھ کو نواز دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعرض نہ کرنا اور نہ کچھ دیر لگے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا۔ لیکن ان کی جو بستی کا ایک شریر آدمی تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ تو سارا پانی پی جاتی ہے تو ہمارے لیے پانی نہیں بچتا، تو اس طرح کرو کہ اس کی نا رگیں اس نے کاٹ ڈالی تھی، جو پیروں کے پاس سے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی، جس کی وجہ سے وہ مر گئی تھی، تو پھر اللہ نے ان پر عذاب بھیج دیا تھا۔ اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا، بس اب 3 دن اپنے گھروں میں رہ لو۔ یہ کیسی میعاد تھی جو جھوٹی نہ ثابت ہوگی۔ آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے، قوی العزیز، وہ قوی بھی ہے اور زبردست بھی ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی نہ مانا، جو شرک کیا، تو ایک سخت دھماکے نے ان کو آ لیا، اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے رہ گئے گویا کہ وہ کہیں بسے ہی نہ تھے، اور معاشی طور پہ بہت مضبوط تھے، لیکن جب ایک زوردار فریکوینسی سے ایک دھماکہ ہوتا ہے اس کی آواز سے لوگ مر جاتے ہیں۔ سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے سمود کی قوم۔ اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو، یعنی کہ سلام جو ہے وہ استقبال کا پہلا ذریعہ ہے۔ اور آپ نے کل بھی پڑھا کہ جنت کا جو پہلا ہوگا تو فرشتے انہیں سلام کر رہے ہوں گے، پہلا عمل سلام ہی ہوگا۔ پھر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑے ان کی ضیافت کے لیے لے آئے، یعنی ان سے یہ نہیں پوچھا آپ کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے۔ سب سے بڑی مہمانی اور پہلی جو ہے وہ حضرت ابراہیم نے یہ اچھی کہی کہ وہ ضیافت کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے ڈر گئے، مشتبہ ہو گئے، یعنی کہ انہوں نے سوچا کہ معاملہ کچھ اور ہے، کچھ گڑبڑ ہے، اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، اور کہتے ہیں اس وقت ان کی عمر جو تھی 100 سے اوپر تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اور ان کی بیگم کی حضرت سارہ کی جو تھی وہ 90 سال عمر تھی۔ تو انہیں خوشخبری جب دی ہے تو وہ سن کر ہنس پڑی۔
پھر ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی تو وہ بولی ہائے میری کم بختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جب کہ میں بڑھیا ہو گئی ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پہ تعجب کرتی ہو ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں اور یقیناً اللہ بڑی قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی، یعنی کہ وہ ریلیکس ہو گئے، انہیں خوشخبری مل گئی تو گھبراہٹ دور ہو گئی، تو اب انہیں فکر پڑ گئی کہ لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ اس کے بارے میں جھگڑنے لگے کہ وہ میرا بھتیجا ہے تو وہ تبلیغ کر رہے ہیں، تو اب تھوڑی مہلت دے دیں۔ اور اولاد کی بشارت سے ان کے دل خوش ہو گئے تو انہوں نے لوط علیہ السلام کے معاملے میں ہم سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم اور نرم دل آدمی تھے۔ اواہن منیب آیا ہے، یعنی بہت زیادہ آہیں بھرنے والے، بہت زیادہ خیال کرنے والے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا اے ابراہیم علیہ السلام اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے، اب وہ عذاب ان لوگوں پر آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھرتا۔ اور وہ جو تھا عذاب ان کے اوپر لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اہتمام سے مہمانوں کی مہمان نوازی کی، اور مہمان نوازی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ خوب خدمت اور خاطر مدارات ایک دن اور ایک رات ہے، مہمانی 3 دن ہوتی ہے، اس کے بعد جو کیا جائے وہ صدقہ ہے، یعنی کہ کوئی فقیر مسکین انسان ہے تو صدقے کا تصور بڑا وسیع ہے۔ ہمارے دین میں نیکی کے جس بھی کام میں آپ لگاتے ہیں، مہمان کو کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ بھی صدقہ شمار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی مہمان کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کر تکلف نہ کرے، یعنی یہ نہ ہو کہ قرضہ لے کے مہمان نوازی کرے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے تو آپ نے فرمایا ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ مہمانوں کے ہاتھ نہیں بڑھتے تھے تو وہ سمجھ گئے تھے کہ مشکوک معاملہ ہے، اور لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے تھے تو راستے میں انہوں نے کہا کہ خوشخبری بھی دے دیں۔ تو اس کے بعد یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے اچھی عبادت کی توفیق مانگنی چاہیے، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو کری تھی کہ ہر نماز کے بعد پڑھنا اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو اس کے ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہماری بھی عبادتوں میں اور عبادتوں میں ذکر اور شکر ڈالے۔ جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی آمد سے بہت گھبرایا اور اس کا دل تنگ ہوا، کیونکہ فرشتے تو عذاب ہی لے کے آتے ہیں۔ کہنے لگا آج بڑی مصیبت کا دن ہے، ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے، کیونکہ وہ جو تھے وہ اس برے عمل میں مبتلا تھے کہ وہ مردوں کی طرف بھاگتے تھے، پہلے سے وہی ایسی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ لوط نے ان سے کہا اے بھائیوں یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو، میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ یعنی کہ ان کی قوم میں ایک مرد بھی ان کے ساتھ ایمان نہیں لایا تھا، حضرت لوط کی قوم میں بیوی بھی نہیں لائی تھی، صرف 2 بیٹیاں تھیں جو ان کے ساتھ مومن تھیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ خود ہی خیر خواہی کی اور تڑپ تڑپ کے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی بات جو ہے وہ تھرو نہیں ہوتی، تو کوئی بھی نہیں لایا تھا ایمان، تو وہ فرشتوں کی طرف بھاگے تھے، تو یہ عمل قوم لوط کا اس قوم کی تباہی کا باعث بنا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے اپنی امت پہ سب سے زیادہ جس چیز کا اندیشہ ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے، یعنی ان کے اندر بھی یہ خرابی نہ آ جائے۔ پہلے سے وہ ایسی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ لوط نے کہا ان سے اے بھائیوں یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا میں تم میں سے کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں،
اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لے لیتا۔ تب فرشتوں نے کہا اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات ہے، اپنے اہل عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے۔ ان کے گھر فرشتے آئے تھے تو ان کی بیوی نے ہی اپنی قوم کو جا کے خبر دی تھی کہ میرے گھر بڑے خوبصورت نوجوان آئے ہوئے ہیں، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان پر گزرنا ہے۔ اور پیچھے مڑ کر دیکھنے سے اس لیے منع کیا گیا کہ عذاب آ رہا ہوگا قوم کی طرف، تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے میں اب دیر ہی کتنی ہے۔ پھر جب ہمارے رب کا فیصلہ آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کی نوک سے اس بستی کو اٹھا کے اوپر پھینکا اور پھر نیچے پھینکا، یعنی تل پٹ کر دیا۔ اور جو پتھر تھے پکی ہوئی مٹی کے، ان پہ سب پہ ہر بندے کا نام لکھا ہوا تھا، اور پکی ہوئی مٹی کے تب پتھر تابڑ توڑ برسائے، جن میں ہر پتھر میں تیرے رب کے ہاں ایک نشان تھا۔ ظالموں میں سے یہ سزا سے کچھ دور نہیں ہے۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی اللہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ سارے انبیاء نے ایک ہی تعلیم دی ہے، پھر بھی یہ لوگ مان کے نہ دیے۔ اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے، وہاں پہ گندم گیلی تھی، آپ نے ہاتھ ڈالا تو اندر سے گندم گیلی تھی، تو آپ نے جو تھا وہ سخت غصے ہوئے، اور کہ آپ نے بتایا کہ عیب دار چیز بتا کے دیا کرو، اگر کسی چیز میں عیب ہے، مفہوم حدیث ہے کہ وہ آپ جو ہیں وہ اس کو بتا دیں کہ وہ کیوں اس شخص کو نقصان نہ ہو۔ اور جو ہوگا امین تاجر ہوگا وہ انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ اور اسے اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، یعنی جب وہ ناپتے تھے تو کچھ کم کر کے دے دیتے تھے، کاروباری لوگ تھے۔ اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، جب کسی کو آپ کم دیں گے اور پیسے پورے لیں گے تو فساد تو ہوگا ہی۔ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے یہ بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا اے شعیب، کیا تیری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے؟ تو نماز کے اوپر تو بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے۔ اگر ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو، بس تو ہی ایک کالی ظرف ہے اور راست باز آدمی رہ گیا ہے۔ یعنی کہ تنقید کا سامنا تو ہر کسی انبیاء کو رہا، جو داعی دین ہوتا ہے نا اس کو کرنا ہی پڑتا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیوں، تم خود ہی سوچو کہ میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا، پھر اس نے اپنے ہاتھ سے مجھ کو اچھا رزق بھی دیا، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں، یعنی میں تو تمہیں منع کر رہا ہوں کہ مال پورا دو، میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخرکار تم پر بھی وہی عذاب آ کرے جو نوح علیہ السلام یا ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کی قوم پہ آیا تھا۔ لوط کی قوم تو کچھ تم سے زیادہ دور بھی نہیں ہے، یعنی کہ بستی ان کے نزدیک ہی ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا، اور بخشش مانگنے کا، استغفار کرنے کا سارے نبیوں نے کہا، کیونکہ اس سے عذاب ٹل جایا کرتے ہیں۔ ربکم ثم توبوا علیہ ان ربی رحیم ودود، دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو، اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب ہی رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہے شعیب علیہ السلام، تمہاری بہت سی باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بیزور آدمی ہے، تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب کی وجہ سے قریش ہاتھ نہیں ڈالتے تھے کیونکہ وہ ان کے کفیل تھے۔
اور تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں کہ ہم پہ بھاری ہو۔ شعیب نے کہا، اے بھائیوں، کیا میری برادری پر تم میں اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل پس پش ڈال دیا۔ جان رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقہ کار پہ کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا۔ جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پہ ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ چشم برا ہوں۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تو ان کو ایک سخت دھماکے نے آ پکڑا اور وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینک دیے گئے تھے، اور موسیٰ کو ہم نے نشانیوں اور کھلی کھلی صنعت و معموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا، یعنی فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کو لے کے پوری جماعت کے ساتھ دوزخ میں جائے گا۔ کیسی بدتر جائے پناہ ہے وہ جگہ جہاں وہ پہنچیں گے، اور ان لوگوں پر دنیا میں لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی لعنت پڑے گی۔ کیسا برا صلاح ہے جو کسی کو ملے، یعنی فرعون کی قوم۔ یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے قرآن میں بتایا گیا۔ ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے، یعنی بعض کے کچھ نشان رہ گئے ہیں کہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ وہ بستیوں کا کیسے بنی ہے، رحم مصر کیسے بنا تھا، کوئی بتانے والا نہیں ہے، سب عذاب کی وجہ سے ختم ہو گئے۔ اور اتنی محنت سے اس وقت نہ کوئی لفٹ تھی، اتنے اونچے اہرام مصر بنائے گئے، تو کوئی بستیوں میں بتانے والا اتنا بچا کہ کیسے بنائے گئے۔ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ اور جب اللہ کا حکم آ گیا اور ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کے پکارا کرتے تھے تو وہ ان کے کچھ کام نہ آئے، اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہوتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، دردناک ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، پھر جب کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں بہت زیادہ کچھ تاخیر نہیں کر رہے، بس ایک گنی چنی مدت ہے اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا تو اس کی کسی کی بات کو کرنے کی مجال نہ ہوگی، الا یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ جن کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے وہ تو خوش ہو جائیں گے، جن کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ تو کہے گا میں مارا گیا۔ اور وہ دن بھی 50,000 سال کا ہوگا، اور اس وقت میں بھی سارے انبیاء اور سب لوگ اس طرح کھڑے ہوں گے کہ وہ دم مارنے کی کسی کی مجال نہ ہوگی۔ کتنے ہزار سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکی بیان کریں گے تو پھر جا کے اشارہ ملے گا کہ اب آپ وہ کریں۔ پھر کچھ لوگ اس دن بدبخت ہوں گے، کچھ نیک بخت۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے، پھنکاریں گے، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے، جو کچھ چاہے وہ کرے۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ جنت والوں کو بھی ابدی زندگی ہے اور جہنم والوں کی بھی ابدی زندگی ہے، دونوں کو موت نہیں آئے گی جب تک زمین آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ ایسی بخشش ان کو ملے گی جن کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہیے جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح ان کے پہلے باپ دادا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، موت کو، حالانکہ وہ مومن کے لیے فتنوں سے بہتر ہے، اور مال کی قلت کو، یعنی تھوڑے مال پہ راضی نہیں ہوتا، لیکن قلت جو ہوتی ہے حساب کتاب میں کمی کا باعث ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو غریب لوگ ہوں گے وہ جنت میں 500 سال یعنی نصف دن پہلے چلے جائیں گے، ان کا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا حساب کتاب ہوگا۔
ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں اختلاف کیا گیا جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے یہ بات طے نہ کر دی جاتی تو ان کے اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ تیرے رب کا انہیں پورا اعمال کا بدلہ دے کر رہے گا۔ یقیناً وہ ان کی حرکتوں سے باخبر ہے۔ بعض جہنمیوں کی آوازیں جو ہیں وہ گدھے کی آواز کی طرح ہوں گی، یعنی کہ انتہائی شدت کی آوازیں ہوں گی، اور ان کا سانس لینا چلانا بھی جو ہے وہ سانس خارج کرنا بھی دہاڑنے کی طرح ہوگا، شہیق جس کو کہا گیا، اور جہنمی خون کے آنسو روئیں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جہنمی جہنم میں اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو میں کشتی چلا دی جائے تو وہ بھی چل پڑے، اور پانی کے آنسوؤں کی جگہ خون کے آنسو روئیں گے۔ جب تک زمین اور آسمان قائم ہے وہ اسی میں رہیں گے ہمیشہ۔ اور اہل جنت بھی ہمیشگی ہے اور اہل جہنم کی بھی ہمیشگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کر پکارے گا، اے جہنم والو اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جنت والو تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ یہیں رہو گے۔ اتنی سخت بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورۃ ہود اور اس کی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے بھاگنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ پس اے محمد جو تم اور تمہارے ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان کی اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں ٹھیک ٹھیک راہ راست پہ ثابت قدم رہو جیسے کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس پہ تمہارا رب نگران ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ تمہیں کوئی ایسا ولی و سرپرست نہ ملے گا جو تمہیں خدا سے بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ ملے گی۔ اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر کچھ رات گزرنے پہ۔ در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور لے جاتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی کے گھر کی طرف چل دیا تاکہ اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضے یعنی نماز کو ادا کرے تو اس کے دونوں قدموں میں ایک گناہ مٹاتا ہے اور اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ فرض نماز جو ہے ادا کرنے سے قدم قدم پہ گناہ مٹتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک نماز دوسری نماز کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ نماز اللہ کا ذکر بہترین کرنے میں ایک طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں بار بار صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ مشکلات سے گھبرائیں نہیں، آپ کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ تمہیں کوئی ایسا ولی و سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ دیکھو نماز قائم کرو دونوں دن کے سروں پہ کچھ رات گزرنے پہ۔ در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور لے جاتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں۔ للذاکرین وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کیجئے، اللہ صبر کرنے والوں کو نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے ہوں۔ ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے جن کے سامان انہیں فرمانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کے رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی گروہ بناتا، یعنی تمام کو ہی مسلم بناتا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں سے ہی چلتے رہیں گے، اور بہرحال رویوں سے وہ صرف لوگ بچیں گے جو تیرے رب کی رحمت میں ہوں۔ اس آزادی انتخاب اختیار کے لیے تو اس نے ہی اسے پیدا کیا ہے، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم آپ کو سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا تنگ ہو رہا تھا نا ان لوگوں قریش کی باتوں پر۔
ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، ان سے کہہ دو تم اپنے طریقے پہ کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پہ کام کرتے رہیں گے، انجام کار تو تم ہی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ انا منتظرون وللہ غیب السماوات والارض، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کی بندگی کرو، اس پہ بھروسہ کرو، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ سورہ یوسف جو ہے وہ پوری کی پوری نازل گئی تھی، اور اس کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا گیا ہے، اور یہ اس زمانے میں مکہ کے آخری قیام جو تھے دور میں نازل ہوئی ہے، جبکہ قریش کے لوگ اس مسئلے پہ غور کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں یا قید کر دیں۔ اس زمانے میں بعض کفار نے غالباً یہودیوں کے شہر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان لینے کے لیے آپ سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا واقعہ معلوم کرو۔ انہیں یہ تھا کہ وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کا ذکر نہ سنا تھا، اور انہیں یہ توقع تھی کہ آپ تو یا تو مفصل جواب نہ دے سکیں گے یا ٹال مٹول کے بعد کسی یہودی سے پوچھنے کی کریں گے، اور اس طرح آپ کا بھرم کھل جائے گا۔ لیکن اس امتحان میں انہیں منہ کی الٹی کھانی پڑی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ فوراً اسی وقت سورہ یوسف کا پورا قصہ آپ کی زبان پہ جاری کر دیا، اور مزید برآں کے اس قصے کو قریش کے اس معاملے پر بھی چسپاں کر دیا کہ وہ برادران یوسف کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ تو جو ہے ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے، اور ہم نے اسے عربی زبان میں قرآن بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم اہل عرب کو اچھی طرح سمجھ آ سکے، یعنی عربی زبان ہی اس کا بوجھ اٹھا سکتی تھی کہ اس کے معنوں کو بیان کیا جائے تو بندوں کی سمجھ میں آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ کہانی نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ ایک ہی اس میں نازل کیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پہ وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حکایات کو آپ سے بیان کرتے ہیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، بہترین قصہ، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں کے بارے میں آپ بالکل ہی بے خبر تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب جو ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اچھا خواب جو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتا ہے، اور برا خواب وہ ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو غمگین کر دیتا ہے، اور ایک خواب جو بندے کو اپنے اوہام یا خیالات کی وجہ سے آتے ہیں۔ اچھا خواب آنے پہ شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو اپنے اندر مخلص لوگوں سے بیان کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خواب کسی عالم یا خیر خواہی سے بیان کیا جائے، لیکن اگر برا خواب آئے تو کسی سے بیان نہ کیا جائے اور اس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے، صدقہ دینا چاہیے، نفل پڑھنے چاہیے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایسے خوفناک خواب دیکھتا تھا کہ جو مجھے بیمار کر دیتے تھے، یہاں تک کہ میں نے ابو قتادہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں ایسے خواب دیکھتا ہوں جو مجھے بیمار کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ تابعین اور بڑے بڑے نیک لوگوں کو بھی برے خواب آتے تھے۔ شیطان جو ہے وہ دشمن ہے، ان کو بھی نہیں چھوڑتا تھا کہ نہ دن کو چھوڑتا تھا اور رات کو غمگین کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے جب کسی کو ناپسندیدہ خواب آئے تو وہ اس کی شر سے اور شیطان کی شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور 3 بار بائیں طرف تھو تھو کر دے اور کسی سے بیان نہ کرے۔ ایسا کرنے سے وہ خواب سے اسے نقصان نہیں دے سکتا، لیکن افسوس یہ ہے کہ خواب جو ہمارے دل کا بوجھ بن جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ سب کو بیان کر دیں۔ تو یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ اب ان سے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ بھائیوں کی غیبت نہیں کر رہے بلکہ نصیحت کر رہے ہیں کہ جب کسی کے شر سے بچنے کے لیے کوئی نصیحت کرنی ہوتی ہے تو برائیاں لمبے چوڑے کرنے کی بجائے صرف مطاعت ہی رہنا چاہیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ نعمت جب تک پوری نہ ہو اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اصل میں حضرت یوسف اور بنیامین جو تھے وہ ایک ماں سے تھے اور باقی جو تھے وہ پورے جو بھائی تھے جو جتھا تھا وہ دوسری ماں سے تھے، تو اس لیے آپس میں جیلسی کا عنصر زیادہ تھا۔
باپ نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسے تو نے خواب میں دیکھا ہے، کیونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ایک نبی تھے اور انہیں پتا تھا کہ میرے بیٹے کو جو خواب آیا وہ سچا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک نبی ہونے والے تھے۔ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم سکھائے گا۔ یہ ایک ڈگری ہوتی تھی کہ پوری تعویل حدیث اس کو کہتے ہیں۔ تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پہ کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے، یعنی کہ نبی کو پتہ لگ گیا تھا کہ میرے بیٹے پہ بھی نبوت آنے والی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کا قصے میں ان پوچھنے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ شروع یوں ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ بعض بچہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ والدین کو بہت آنکھ کا تارا بن جاتا ہے۔ 10 بچے دوسری ماں سے تھے اور 2 بچے جو تھے وہ دوسری ماں سے تھے۔ حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہے، سچی بات یہ ہمارا ابا جان تو بالکل ہی بہک گئے ہیں۔ چلو یوسف کو قتل کر دو یا کہیں دور پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہاری طرف ہی ہو جائے۔ یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن کر رہنا۔ ان میں سے ایک بولا، یعنی بڑا بھائی جو سب سے تھا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہے تو اسے اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال کر لے جائے۔ اس قرارداد پہ انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے، اب یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا۔ یعنی پکنک منانے جا رہے تھے۔ ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ باپ نے کہا، تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے، جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تو تب ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ انا اذا لخاسرون، اس طرح اصرار کر کے وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے کندھے کنویں میں چھوڑ دیں گے۔ تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو یہ حرکت جتائے گا اور اپنے اس فعل کے نتائج سے یہ بے خبر ہیں۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے پاس سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ یعنی انہیں پہلے ہی پتا تھا ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اور انہوں نے کیا کہا، اور وہ یوسف کی قمیص پہ جھوٹ موٹ کا خون کا داغ لگا کے لے آئے۔ یہ سن کر اس کے باپ نے کہا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان کر دیا ہے۔ اچھا میں صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ یعنی کہ صبر بھی کرنا، صبر پہلی چوٹ پر ہوتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ واویلا کرنے والا نہیں ہوتا۔ جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ ادھر ایک قافلہ آیا، اس نے اپنے سکے کو پانی پلانے کے لیے بھیجا۔ سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کے پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اسے مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا۔ یعنی ان دنوں میں غلام بکتے تھے۔ آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا۔ 3 باتیں صبر میں سے ہوتی ہیں، اپنی تکلیف کو بیان نہ کرنا، اپنی مصیبت کا ذکر نہ کرنا، اور نہ ہی اپنے آپ کو پاک قرار دینا۔ اور اولاد کی تربیت میں بھی چاہے وہ چھوٹے ہوں بڑے، صبر جمیل ہی کام آتا ہے۔ اور اس کی قیمت کے معاملے میں وہ کچھ زیادہ امیدوار نہ تھے، کیونکہ چوری کا مال تھا نا، تو انہیں یہ ہوا کہ جتنی بھی قیمت مل رہی ہے تو فٹافٹ لے لو۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اس کی اپنی بیوی سے کہا، چلو اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو اور ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ یعنی وہ مصر کا جو عزیز مصر تھا، اس کے پاس اولاد نہیں تھی۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ یعنی عزیز مصر نے اس کی تعلیم کا بھی انتظام کیا، پڑھانے لکھانے۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا، اور کہتے ہیں 40 سال، رشد جو ہوتا ہے وہ 40 سال، ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اور اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔
جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جا۔ یوسف نے کہا خدا کی پناہ میرا رب تو مجھے اچھی منزلت بخشے کہ میں یہ کام کروں، اور ایسے ظالم کبھی فلاں نہیں پایا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں پہ کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ نقصان دینے والا نہیں چھوڑا۔ بعض عورتیں مردوں کو برائی کی طرف دعوت دیتی ہیں، بعض اوقات لباس کے ذریعے، بعض اوقات انداز کے ذریعے۔ یہ بڑے فتنے کو بات ہوتی ہے جس کو مرد کو غض بصر کے لیے کہا گیا ہے، یعنی دوسری نگاہ نہیں ڈالنی۔ وہ اپنی طرف بڑھی، وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اسے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ آخرکار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے پہ بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کی قمیض کھینچ کے پھاڑ دی۔ دروازے پہ وہ دونوں اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پہ نیت خراب کرے، یعنی الٹا جو تھا وہ یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ اس کے سوا کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا سخت عذاب دے دیا جائے؟ یوسف نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے کنبہ والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں تو بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف اس معاملے سے درگزر کر وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے۔ ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کر رہی ہے۔ اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا، ان کو تکیہ دار مجلس راستہ کی، یعنی گاؤں تکیے ٹیک لگا کر ان کو آرام سے بٹھایا اور ان کی ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک چھری رکھ دی۔ پھر اس وقت جب وہ پھل کاٹ کاٹ کے کھا رہی تھی اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا، ان کے سامنے نکلا۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پہ پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ و فرشتہ ہے۔ یعنی وہ اتنے حسین، اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو دیکھ کے وہ دنگ رہ گئی۔ عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھیں۔ بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا۔ اگر میرا یہ کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یوسف نے کہا اے میرے رب مجھے قید منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں یعنی بدکاری کا، اس سے بہتر ہے کہ مجھے جیل میں ڈال دیں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں۔ اگر تو نے ان کی چالوں سے مجھے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شمار ہو جاؤں گا۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر گئی۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اور ان کی عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں، بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور جاننے والا ہے۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوچی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید میں ڈال دیں، حالانکہ وہ اس کی پاکدانی و خود اپنی عورتوں کے برے اعتبار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ قید خانے میں 2 غلام اس کے ساتھ اور بھی داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پہ روٹیاں رکھی ہیں اور پرندیس کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں، یعنی ربانی ہونے کا پتہ لگ جاتا ہے۔ یہاں جو کھانا تمہیں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے تمہیں میں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری ایبیلٹی ہے، میرے پاس یہ علم ہے، انہوں نے کہا یہ مجھے جو علم ہے یہ اللہ نے عطا کیا ہے، میری کیا مجال۔ اللہ جو ہے وہی اس کا اذن ہو تو کسی کو علم آتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کو طریقہ چھوڑ کے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے، اپنے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ ہی کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پہ کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔
اے زندہ کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہے یا ایک جو اللہ سب پہ غالب ہے؟ اس کو چھوڑ کے تم جن کی بندگی کر رہے ہو اس کے سوا کچھ نہیں، بس چند نام ہے، یعنی جیسے انہوں نے رکھ لیے ہوئے تھے لات، عزا، جو تم اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ فرمان روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی سیدھا طریقہ زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اے زندہ کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی کہ شاہ مصر کو شراب پلائے گا اور دوسرا جو ہے اسے سولی پہ چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ سولی پہ اس وقت لوگوں کو ٹانگ دیا جاتا تھا جب تک وہ خود نہ اذیت سے مر جائیں، کیلوں سے کاٹ دیا جاتا تھا۔ پھر ان میں سے جس کے متعلق یہ خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف نے کہا اپنے رب۔ اس رب اس لیے کہا گیا کہ اس وقت کے بادشاہ کو رب تصور کیا جاتا تھا، جیسے فرعون بھی اپنے آپ کو ربی کہلواتا تھا۔ شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے ایسے غفلت میں ڈال دیا کہ وہ اپنے رب شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں پڑا رہے۔ شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ تو نماز میں رکھتے بھی بھلوا دیتا ہے۔ ایک بار حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو ہے نا میں اچھی خالص نماز پڑھوں گا، مجھے شیطان نہیں بہکائے گا۔ کہنے لگے میں اصیل گھوڑا دوں گا جو صحیح سے اچھی سی نماز پڑھے گا۔ حضرت عمر نے پڑھی نماز تو ان کو تیسری رکعت میں یاد آیا کہ اصیل گھوڑا کیسا ہوگا، یعنی شیطان نے ان کو بہکا دیا۔ یوسف کئی سال قید خانے میں پڑا رہا۔ ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں، دوسری 7 سوکھی۔ اہل دربار مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا یہ تو پریشان کن خواب ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں سمجھتے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو ایک بچ گیا تھا اسے ایک مدت دراز کے بعد بات یاد آئی۔ اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی لمبی نماز اور مختصر خطبہ ہی اس کی سمجھداری کی علامت ہے، پر نماز لمبی کیا کرو، خطبہ مختصر کیا کرو۔ یعنی کہ انہوں نے جو خطبہ دیا جیل میں، بعض کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام 9 سال قید میں رہے، بعض کہتے ہیں کہ 14 سال، بڑی لمبی آزمائش تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے بھائی یوسف کے صبر اور کشادہ دلی پہ بڑا تعجب ہے، اللہ ان کو معاف کروائے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا کہ وہ باہر نکل سکے، لیکن جب تک ان پہ وہ الزام تھا اس کی وضاحت نہ کر دی گئی۔ اگر میں ہوتا تو دروازے کی طرف لپک پڑتا۔ اس نے کہا یوسف اے سراپا راستی، مجھے اس خواب کا مطلب تو بتاؤ کہ 7 موٹی گائیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں، شاید کہ وہ جان لیں۔ یوسف نے کہا 7 برس تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو گے ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہارے خوراک کے کام آئے گا اسے نکالو، بالوں کو اور باقی کو اس کی بالوں میں ہی رہنے دو۔ یعنی کہ جتنا آپ نے پیسنا ہے گندم کو اتنا پیس لو، باقی اس کی وہ جو ہوتی ہے نا بالیاں اس میں ہی رہنے دو سیو کرنے کے لیے۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب کلا کھا لیا جائے گا۔ اگر وہ پیس لیتے نا تو وہ اس کو گھن لگ جاتا۔ جو اس وقت کے لیے تم جمع کرو گے اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہے۔ اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے، یعنی پھر بڑا اللہ کا کرم ہو جائے گا، بہت زیادہ بارشیں ہوں گی اور وہ فروٹس وغیرہ کی فراوانی ہوگی۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، مگر جب شاہی فرستادے یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس یعنی کہ بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں اگر میں ہوتا تو دروازے کی طرف لپکتا کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرے رب تو ان کی وقاری سے واقف ہے۔ اس پہ بادشاہ نے اس عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کے کہا حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہیں پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، یقیناً وہ بالکل سچا ہے۔ وَإِنَّهُ لِمِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور یوسف نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز جان
جان لے کہ میں نے درپردہ اس سے خیانت نہیں کی تھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور جو کہ خیانت کرتے ہیں اللہ ان کی چالوں کو کامیابی کی راہ پہ نہیں لگاتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات کر رہا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ برحمتک یا ارحم الراحمین، الہ آمین۔